अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। पारा नंबर 30 सूरत अत-तकवीर। अ, इसमें हम इस सूरत के बारे में देखते हैं कि इब्ने अब्दुल्ला इब्ने उमर अब्दुल्ला बिन इब्ने उमर से रिवायत है और ये हदीस जो है ये तिरमिजी की हदीस है। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको ये पसंद है कि क़यामत को अपनी आँखों से देखे तो वो सूरत तकवीर, सूरत अल अनफितार और सूरत अनशिकाक पढ़ ले। ये 4 सूरतों का भी जोड़ा आएगा। वैसे तो हम देख रहे हैं कि 2-2 सूरतों के जोड़े थे, 2 सूरतों में आपस में निस्बते जो अज़वाजियत थी, लेकिन ये 4 सूरतों का जोड़ा होगा। इसके अंदर सूरत आ जाएगी, मुतफ़्फ़िफ़ीन एक आ जाएगी, जो लफ्ज़ी एतबार से उसका जोड़ा नहीं होगा, लेकिन ऐसा है कि मज़मून उनका एक होगा, यानी नूर और ज़ुल्मत का तकाबुल होगा। तो इस तरह कुरान में 4 सूरतों के जोड़े भी आते हैं, 2 के भी आते हैं। अब हम देखेंगे सूरत तकवीर आज हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद जो पढ़ेंगे आज हम, वो सूरत अनफितार होगी। तो सूरत तकवीर में इज़ा से बात शुरू हुई है और इसमें 12 बार आप वो देखेंगे इज़ा का लफ्ज़ आएगा और अगली सूरत जो इन्फितार है, उसमें इज़ा का लफ्ज़ 4 मर्तबा आएगा। यानी कस्में खाई जाएंगी, ये इज़ा शम्सु कुव्विरत। उसके बाद जो जवाब आएगा, वो जवाब जो होगा कस्मों के बाद दोनों का मिलता-जुलता होगा कि क़यामत के दिन हर नफ्स जो है जान लेगी। और इसमें फिर कुछ लफ्ज़ी जो है मुनासबत भी आई है। व इज़न नुजूमुन कदरत होगा तो उसमें होगा व इज़ल कवाकिब इंतसरत। एक में होगा व इज़ल बिहार सुज्जिरत, दूसरे में होगा व इज़ल बिहार फुज्जिरत। एक में सुज्जिरत और एक में फुज्जिरत। तो इससे पता चलता है कि इनके अंदर लफ्ज़ी मुनासबत भी है, मज़मून की मुनासबत भी है और ज़ाहिरी मुनासबत भी है। फिर मानवी एतबार से भी इसके अंदर मुनासबत पाई जाती है कि असल बात को समझाने की अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि इंसान को अपने अमालनामे का ख्याल रखे कि क़यामत के दिन वो अपने अमालनामे को सामने पाएगा। जज़ा सज़ा जो भी है, इसका इंसार जो है वो वही पाए कि इंसान वही का इनकार करता है। जब वही का इनकार करता है तो वो नबी का इनकार करता है। जैसा कि मक्का वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ किस्म के टाइटल्स दे रहे थे, शायर है, मजनू है, दीवाना है। तो सूरत इन्फितार में भी आखिरत का इनकार है, अल्लाह की शानी रहीमी पर धोखा। इंसान इन लोग जो हैं किस तरह खा जाते हैं कि अल्लाह रऊफ है, वदूद है, रहीम है, करीम है, तो अल्लाह अपने बंदों को सजा कैसे देगा? अल्लाह तो खालिक है। उसने तो खलक़तहु बियदिही कि उसने तो आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से पैदा किया। तो कोई माँ अपने बच्चों को क्या जहन्नम में डाल देती है? तो ऐसा है कि शैतान इस रास्ते से भी ना बड़े-बड़े आलिम लोग जो होते हैं उनको भी धोखा देता है। तो तकवीर का जो आखिरी हिस्सा होगा इस सूरत का, उसका तकाबुल सूरत नजम के साथ आएगा। साहिबुकुम का लफ्ज़ आएगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 4 मरतबा पूरे मकाम में, 4 मकाम पर ये पूरे कुरान में ये लफ्ज़ दोहराया गया है। मज़मून एक ही है, यानी वही की वही जो आती है इसकी 2 कड़ियाँ होती हैं। एक कड़ी होती है जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो कि वास्ता बनते हैं ये अल्लाह ताला का कलाम लाने के लिए नबियों के पास, और दूसरी इसकी कड़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो दोनों की मुलाकात जो है, यानी रसूलुल्लाह सल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपनी असल शक्ल में देखा। ये मज़मून कुरान में 2 मकामात पर आया है, सूरत नजम में आया और इसमें आएगा। दोनों मकामात पर रसूलुल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़िक्र है साहिबुकुम से हुआ है। नजम में पहले रसूलुल्लाह सल्लम का ज़िक्र है और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम का है। तकवीर में आप देखेंगे कि पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र होगा और फिर रसूलुल्लाह सल्लम का ज़िक्र होगा। और 2 और मकामात पर भी कुरान ने रसूलुल्लाह सल्लम के लिए साहिबकुम का लफ्ज़ यूज़ किया है। सूरत सबा में आया है और दूसरा सूरतुल अराफ में आया है, वमा साहिबिहिम बिजिन्ना और मा साहिबकुम बिजन्ना। तो ऐसा है कि इसकी आयत नंबर, पहली आयत पे चलते हैं। इज़ा, जब, अशम्सु, सूरज, कुव्विरत, लपेट दिया जाएगा। तो सूरज कैसे लपेटा जाएगा?
اب کوورت کا جو لفظ آیا ہے اس میں آپ دیکھیں تو کوور جو ہوتا ہے یہ کسی چیز کو کہتے ہیں نا، امامہ یا پگڑی ہوتی ہے، وہ سر کے اراؤنڈ لپیٹی جاتی ہے، اوپر تھلے گھماتے ہیں تو وہ پگڑی سی بنی جاتی ہے، اس کی گولائی جو ہے نا جمع ہو جاتی ہے، تو یعنی کسی چیز کو گولائی میں لپیٹے جانا۔ تو مطلب یہ ہے کہ سورج کی جو شعاعیں ہیں، سورج کی جو حرارت ہے، سورج کی جو روشنی ہے، اس کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اب ایسا ہے کہ علماء نے اس سے یہی مراد لی ہے، کیونکہ قرآن میں سورۃ دہر میں ہم پڑھ چکے ہیں لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، تو سورج کی حرارت میں کمی آ جائے گی، سورج کی دھوپ جو ہے مدھم پڑ جائے گی، اور ہم ایوری ڈے مشاہدہ کرتے ہیں کہ سورج نکلتا ہے تو دھوپ کس طرح بچھتی اور لپٹتی ہے، تو قیامت کے دن دھوپ کی شدت میں کمی آ جائے گی۔ تو یہ آیت جو ہے آیت متشابہات میں سے ہے۔ وَإِذَا وَإِذَا اور جب النجوم ستارے انقدرت بے نور ہو جائیں گے، آیت نمبر 2 پہ ہیں سورۃ تکویر کی۔ قدرت کہتے ہیں جڑ جانا، گر جانا، قدورت کا لفظ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، اور یعنی اس میں آتا ہے کہ رنگ گورا بھی ہو جانا، کہ دونوں آیات کو آپ سامنے رکھیں گے۔ کوورت کا معنی ہوتا ہے دھوپ کی لپیٹ کو نا، اس کو لپیٹ دینا، دھوپ کو اس کی تمازت میں یعنی کمی آ جائے گی، اور جو ستارے جو ہیں وہ باند پڑ جائیں گے، گدلے ہو جائیں گے۔ ان قدرہ کسی چیز کا خود گدلا ہونا، رنگ میلا ہونا، رنگ ہلکا ہونا، ماند پڑ جانا، یعنی ستاروں اور چاند کو جو روشنی حاصل ہے وہ، کیونکہ روشنی ان کو کسی اور سے سورج کی روشنی مل رہی ہے نا، جب سورج ہی کی روشنی اور حرارت لپیٹ دی جائے گی پہلی آیت میں جو بتایا، تو آٹومیٹکلی دوسری آیت میں پھر ستارے اور چاند جو اس کی روشنی ادھار لے کے چمک رہے ہیں تو ان کی بھی آب و تاب جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آیت نمبر 3 وَإِذَا اور جب الجبال پہاڑ سیرت چلا دیے جائیں گے۔ اب پہاڑ چلا دیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے بات جو ہے نا اوپر سے شروع کی، آسمانوں سے شروع کی ہے، تو اب زمین کی طرف جو ہے اس کا رخ آیا ہے۔ سورۃ قیامہ میں بھی ہم نے پڑھا وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ کہ سورج اور چاند جو ہے قیامت کے دن اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ تو سورج کے معاملے میں قرآن میں بہت کم آیا ہے کہ قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ آسمان کے بارے میں بہت تفصیل ہے، باقی اجرام فلکی کے بارے میں بھی قرآن میں تذکرہ کم ہوا ہے۔ زمین پر کیونکہ ہم انسان رہتے ہیں، اور زمین کے بارے میں قرآن میں بہت ذکر ہوا ہے، اور خاص کر پہاڑوں کا ذکر تو بہت ہی ہوا ہے۔ اس لیے بھی ہوا ہے کہ پہاڑ بہت جامد اور ٹھوس چیزیں اس زمین پر، اور خاص کر جہاں قرآن نازل ہو رہا تھا، مکہ کا عالیہ ماحول، مکہ تو پہاڑوں سے بھرا ہوا تھا، تو مکہ کے مخاطبین اول جو تھے ان کو بتانے کے لیے بھی، تو اس لیے ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ سورۃ مرسلات میں آتا ہے وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، سورۃ نبا میں آتا ہے وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، سورۃ الکہف میں آتا ہے جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے، سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے یہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر دے گا۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو پہاڑ بڑی ٹھوس اور جامد چیزیں، قیامت کے دن یہ بادلوں کی طرح ہوں گے۔ سورۃ طور میں کہا گیا کہ پہاڑ زمین جو ہے نا کانپے گی تو اس کی وجہ سے پہاڑ چلنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ سارا جو قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا ذکر کیا، چلیں گے، روح کی طرح اڑیں گے، اون کی طرح ہو جائیں گے، رنگ برنگی اون کی طرح، تو یہ کوئی محاورے نہیں ہے کہ ایسے دل بہلانے کے لیے نہیں کہا رہا جیسے کوئی پوٹری ہوتی ہے، شاعری ہوتی ہے، نہیں ایسا بلکہ ہوگا۔ سورۃ واقعہ میں آتا ہے وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بُسًّا، اور سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے کہ زمین پر کوئی اونچ نیچ نظر نہیں آئے گی، یعنی سارے پہاڑ جو اڑ جائیں گے، زمین ایک فلیٹ ہو جائے گی، جو ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک روٹی کی طرح ہوگی۔ تو سورۃ مزمل میں آتا ہے کہ پہاڑ پھسلتی ہوئی ریت کی طرح ہوں گے، جیسے
रेत हाथों से फिसलती है ना उस तरह। सूरत मारिज में अब देखें हम 30 पारे में पहुंचे हैं, तो ये सारा हम पहाड़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। सूरत मारिज में धुंकी हुई ऊन की तरह है, और सूरत कारिया में भी कहते हैं वो ऊन जो धुंकी हुई हो, कल फराशिल मबसूत आता है ना, वैन अल मनफूश, वो जो आते हैं उस तरह हो जाएंगी। तो जमीन में जो चीजें हमें नजर आती हैं, पहाड़ इन सब में ज्यादा सॉलिड और मजबूत हैं। क़यामत का ज़ल्ज़ला इतना शदीद होगा कि इन पहाड़ों का ये हाल कर देगा। अगर इन पहाड़ों का ये हाल होगा तो फिर इंसान उसके मुकाबले में क्या चीज़ है। सूरत फजर में भी अल्लाह ताला अ कहते हैं कि हम इनको रेज़ा रेज़ा कूट-कूट कर बराबर कर देंगे। पहाड़, ज़मीन और सब कुछ अल्लाह ताला इनको कूट-कूट कर रेज़ा कर देगा। तो इन तमाम चीज़ों को अगर जमा किया जाए तो ज़मीन में असल क्या है? ज़मीन में लावा है। अब ज़मीन के ऊपर हम रह रहे हैं ना, तो इसके नीचे अगर तह पे तह चलें, तो नीचे तो इसके अंदर आग है। तो अगर ऐसा होगा तो नतीजा क्या निकलेगा कि क़यामत के दिन दहकता हुआ जो लावा है वो ज़मीन के अंदर से निकल आएगा। हो सकता है, उलमा कहते हैं कि यहीं से जहन्नम भी बरामद हो जाए। इमाम इब्न तैमिया को जब जेल में डाला गया था, उनको टॉर्चर किया जाता था, तो वो एक जुमला बार-बार कहते थे कि मेरी जन्नत मेरे साथ है, मेरे दिल में इत्मीनान है, जिस्म के साथ चाहे ये कुछ भी करेंगे। आपको पता है कि इनको इमाम अहमद बिन हम्बल, इनको वो जब फितना उठा था कि कुरान जो है ये मखलूक है या क्या है, कुरान के बारे में, तो उस फितने में ये कहते थे कि कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं है, कुरान अल्लाह का कलाम है, तो ये जेल में डाल दिए गए थे। तो इन बड़े जो आलिम थे, इनको वहाँ कोड़ों से मारा जाता था। तो ये कहते थे जिस्म के साथ जो चाहे कर लो, मेरी जन्नत मेरा सुकून मेरे दिल में है। वो जो सूरत फजर में नफ्सुल मुतमइन्ना आता है ना, कि दिल का सुकून, दिल का सुरूर और अल्लाह से मोहब्बत जो है इस दिल के अंदर मौजूद है। आयत नंबर 4, वइज़ा, और जब अल इशारु 10 माह की हमला ऊँटियाँ उत्तिलत बेकार छोड़ दी जाएंगी। उशर कहते हैं 10 महीने की जो हामला ऊँटनी होती है। अब अरब का फिर आप माहौल ले आए। अरब की जो कुल मता होती थी उस ज़माने में, वो उनके जो बदू अरब है उनकी मता, उनका जो होता था लाइफ स्टॉक, ऊँट, घोड़े, और ख़ासकर सैरा का जो सैरा में ऊँट वही काम करता है, और ऊँट को सैरा का जहाज़ भी, हवाई जहाज़ भी कहा जाता है। तो अब ऊँट तो ज़ाहिर है उनके लिए बड़ा कीमती जानवर था, और ख़ासकर 10 महीने की तैयार यानी अब बच्चा डिलीवर करने वाली है, तो ऐसी ऊँटनी की बड़ी कदर की जाती थी। तो क़यामत के दिन की वहशत, हैबत, खौफ इतना होगा कि वो जानवर तो आपको पता है उससे भागेंगे। तो अमूमन क्या होता है, मालिकों को परवाह होती है, लेकिन उस दिन उनको बिल्कुल अपनी ऐसी ऊँटनी की परवाह नहीं होगी। सूरत हज में भी पढ़ चुके कि क़यामत का ज़लज़ला आएगा तो क्या होगा, दूध पिलाने वाली माएँ अपनी बच्चों को भूल जाएँगी, और वो दिन बच्चों को बूढ़ा कर देगा। तो आप देखें, मोहब्बत, खुलूस, इसार जो है माँ की ममता में सबसे ज़्यादा, और ये मशहूर भी है। और दूध पीता जो बच्चा होता है वो माँ की रहमत, मोहब्बत, शफ़क़त अ, का यानी बहुत मोहताज होता है, और माँ उसके लिए जाती है, दौड़-दौड़ जाती है। लेकिन जब ऐसा वाक़या होता है तो फिर वो माँ भी भूल जाएगी। और ऐसा जब 1989 में रावलपिंडी में ओजरी कैंप का एक हादसा हुआ था, पता नहीं आप लोगों को याद हो ना हो। इत्तेफ़ाक से मैं इंग्लैंड से पाकिस्तान गई हुई थी, तो और इत्तेफ़ाक से हम पिंडी जा रहे थे, हमको रास्ते में वापस कर दिया गया था कि पिंडी तबाह हो रही है, वापस जाएँ उधर। क्योंकि वो जो उन्होंने मिसाइल रखे थे वो ऑटोमेटिकली वो शुरू हो गए थे निकल के, मुख्तलिफ घरों, मुख्तलिफ जगह लोगों को जाके लग रहे थे। तो उस वक़्त कहते हैं ये कैफ़ियत हो गई थी, किसी को किसी की परवाह नहीं थी। कुछ समझ रहे थे क़यामत आ गई, कुछ समझ रहे थे कि इंडिया ने हमला कर दिया, अल्लाह जाने क्या हो गया है। आयत नंबर 5, वइज़ा, और जब अल वुहूशु वहशी जानवर उशिरत इकट्ठे कर दिए जाएँगे। अब देखिए क़यामत का जो हौलनाकी ये हैबत है, उसकी मंज़रकशी की जा रही है कि वो दिन ऐसा होगा कि जो वहशी जानवर हैं, इन पर भी इस दहशत का असर होगा। तो ये जानवर क्या करेंगे, ये भी ना इधर-उधर बिखर जाएँगे। तो ऐसा है, आज भी अगर ज़मीन पर कोई हादसा या कोई कुदरती आफ़त आती है, तो ये दरिंदे जो होते हैं ना, ये एक जो भी तो एक-दूसरे के दुश्मन हैं,
ایسے موقع پر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں بکری اور شیر بھی اکٹھا ہو جاتا ہے. اور سیلاب کے دنوں میں اکثر مشاہدے میں آیا ہے کہ ایک ہی تختے پہ زہریلا سانپ بھی ہے اور انسان بھی ہے. انسان سانپ کو نہیں مارتا اور سانپ جو ہے وہ انسان کو نہیں کاٹتا. اور آپ اگر دیکھیں جو سونامی آئے کئی پچھلے 10-12 سال پہلے کی بات ہے، تو جو ملائیشیا میں آئے یا سنگاپور کی طرف، تو کیا ہوا تھا کہ جو ہاتھی بندھے ہوئے تھے ایک دن پہلے وہ اپنی رسیاں توڑا کے بھاگ گئے تھے. تو جب کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو جو پرندے ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، ان کو پہلے سے خبر لگ جاتی ہے اور یہ پہلے ہی وہ علاقے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. آپ دیکھیں ایسٹرن میں جب بھی کبھی کوئی ہریکین آ رہا تو آپ دیکھیے گا آپ کو باہر آسمان میں کوئی پرندے نظر نہیں آئیں گے، وہ چلے جاتے ہیں. پھر بعد میں 2-3 دن بعد آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ بھی آ گئے ہیں. تو یعنی اس دن کی وحشت سے یہ بھی ادھر ادھر ہو جائیں گے، ان کو بھی کسی کی ہوش نہیں ہوگی کہ ہم نے اس کو مارنا ہے، اس کو کھانا ہے. وَإِذَا اور جب البحار سمندر سجرت بھڑکا دیے جائیں گے. آیت نمبر 6 پہ آئے ہیں. تو سجرت کیا آئے ہیں میں نے تنور کی آگ کو کہتے ہیں کہ سمندر ابلنے لگے گا. جب زمین جو ہے پھیلا دی جائے گی تو اس کے اندر کے جتنے لاوے ہیں نا، آگے وہ باہر نکل آئے گی، جس سے سمندر میں پانی جو ہے ابل رہا ہوگا. جیسے ایک بہت بڑیا چولہا ہو، بھٹی، اور اس کے اوپر بہت بڑی دیگ اور اس میں پانی اور پانی ابل رہا ہو. آپ غور کریں، سمندر کے نیچے زمین ہے نا تہ میں، تو اس کے نیچے آگ ہے. اب سمجھ لیں کہ سمندر کے نیچے چولہا آن ہو گیا ہے، بہت ہیوج، بہت بڑا، اور اس کے اندر نیچے لاوا ہے. تو چولہا کیا کرتا ہے، وہ اوپر جو بھی پانی جو بھی چیز ہوگا اس کو گرم کرے گا تو ابلنے لگے گا. تو سمندر بھی اس سے ابلنے لگیں گے. تو یہ قیامت کا دن کا ہے. اور سجے سجارہ کہتے ہیں کسی چیز کے بھرے ہوئے ہونے اور اس میں جو چیز کچھ موجود ہو تو اس میں تلاطم پیدا ہو جائے. تو مراد وہ سمندر ہے جو بھرا ہوا ہوگا اور جوش سے اور پانی کی ہیٹ سے جو ہے نا، اس کو جو ایندھن بھرپور کہتے ہیں، تنور کا ایندھن ہو اور آگ پوری شدت سے بھڑک اٹھے تو اس کو کہتے ہیں سجور. یعنی تنور گرم ہو جائے گا تو گویا وہ چیز جو آگ میں شدت پیدا کرنے کے لیے تنور میں جو جھونکی جاتی ہے وہ سجور ہوتا ہے، یعنی آگ کو تیز کرنے کے لیے. پانی 2 گیسوں آکسیجن اور ہائیڈروجن کا مجموعہ ہے. ہائیڈروجن خود آتش گیر گیس ہے، اس لیے دیکھیں جو آگ دکھانے ہی سے فوراً بھڑک اٹھتی ہے، اور آکسیجن آگ کو بھڑکانے میں مدد دیتی ہے. اس لیے جب آگ لگی ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں نا کہ پانی نہیں ڈالو، پانی کے اندر یہ 2 عناصر موجود ہیں، کہتے ہیں بلینکٹ ڈال دو اوپر نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ یہی 2 گیسیں جب کیمیائی طریقے سے ملائی جاتی ہیں تو جو پانی حاصل ہوتا ہے وہ ان گیسوں سے بالکل برعکس خاصیت رکھتا ہے اور آگ کو فوراً بجھا دیتا ہے. قیامت کے دن سمندروں کے پانی کو پھر سے انہی 2 گیسوں میں تبدیل کر دیا جائے گا، پھر ان میں آگ لگ جائے گی اور پھر آخر میں یہ پھر خشک ہو جائے گی. آیت نمبر 7. وَإِذَا اور جب النفوس جانیں، نفس کی جمع یہ زوجت جوڑ دی جائیں گی. یعنی ایسا جان تو نکل چکی ہوتی ہے جب قبر میں ڈال دیتے ہیں تو انسان کا جسم جو ہے قبر میں رہ جاتا ہے. تو قیامت کے دن کہتے ہیں دوبارہ یہ جان اس مردہ جسم میں ڈال دی جائے گی اور ان لوگ جو ہے گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً سورۃ واقعہ میں آیا ہے. 3 گروہ ہوں گے. سابقون الاولون پہلا گروہ ہوگا، دوسرا گروہ اصحاب الیمین ہوگا، اور تیسرا گروہ جو ہوگا اصحاب الشمال ہوگا. پھر انسانوں کے اندر بھی گروہ بندی ہوگی. جنت کے 8 دروازے ہیں، جیسے روزے دار اس دروازے سے جائیں گے، صبر کا ہے. تو مختلف یعنی کیٹیگریز ہوگی مختلف گروہوں کی. اب ایسا ہے کہ اب روزے دار کے لیے الریحان ہے، تو یہ کہتے ہیں فرض عبادت کے ساتھ نہیں ہے، یہ نفلی روزے رکھنے والوں کے لیے یہ دروازہ کھلے گا. اور جو تہجد، نوافل، صدقے، چاش کے نماز روزے کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے الریان تر و تازہ کو کہتے ہیں کہ ان کے اس دن چہرے تر و تازہ ہوں گے، کیونکہ روزے رکھنے کی وجہ سے ہونٹ سوکھ جاتے ہیں، چہرے پہ وہ تازگی نہیں رہتی. تو جنت کے درجات ہیں، ادنا درجہ کی جنت بھی ہے، اعلیٰ درجے کی بھی. اس میں حدیث میں کہا گیا ہے کہ تم ایسے دیکھو گے جنت کے درجوں کو جیسے زمین میں تم نا ستاروں کو دیکھتے ہیں.
تو آیت نمبر 9 پہ چلتے ہیں. وَإِذَا اور جب الموءودۃ زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سئلت پوچھی جائے گی بِأَيِّ بوجہ کس ذنبٍ گناہ کے قتلت وہ ماری گئی. اب ایسا ہو رہا ہے کہ حشر کے میدان میں آپ دیکھیں کہ عدالت لگ چکی ہے اور لوگوں کی گناہوں پر پکڑ ہو رہی ہے. موعودتو کا روٹ ورڈ واو حمزہ دال ہے، وہ بچی جو زندہ دفن کی گئی. اور یہ عربوں کا جو ہے بدترین اور گناونا رواج تھا کہ بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. یہ ان کی دلوں کی سختی کا انتہائی سمجھے بڑا ہی پیچیدہ معاملہ تھا. بچے تو اتنے پیارے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، ان پر قدرتی طور پر پیار آتا ہے. ادھر یہ اپنے بچے نسرین السلام علیکم. اپنا خون میں زوم میں کیمرے میں نظر تو نہیں آ رہی؟ آپ کیمرے کو بند کر دیں. تو یعنی بچوں کی جو محبت ہوتی ہے قدرتی طور پر دل میں ہوتی ہے کہ لیکن یہ عرب کا جو اس معاشرے کا ان کا جو رواج تھا کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. تو اولاد کے ساتھ یہ عشر جو ہے نا ان کا وہاں اللہ تعالیٰ اس لڑکی کو یہ اللہ تعالیٰ یہ ایک طرح کی عزت دے گا. تو یہ لوگ اس وقت بچیوں کو قتل کر کے فخر سے اس میں فخر محسوس کرتے تھے. اب یہ بچیوں کا قتل جو تھا یہ غربت کی وجہ سے بھی تھا، غیرت کی وجہ بھی سے تھا، اس وجہ سے تھا کہ ہمارا کوئی داماد بن کر نہ آئے. اور قبائلی زندگی تھی اور قبائلی سسٹم میں بیٹا لڑکا جو ہوتا ہے قبیلے کا سردار ہوتا ہے، اس کی ویلیو ہوتی ہے. اور جب لڑائیاں ہوتی تھیں تو جو قیدی بن جائیں تو عورتیں لونڈیاں بن جاتی تھیں. تو یہ پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے لڑکیوں کو یہ زندہ ہونے کے بعد مار دیتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے. بہت ہی پیارا انداز ہے. ماں باپ سے سوال نہیں ہوگا، اس بچی کو عزت دی جائے گی کہ کیوں تمہیں قتل کر دیا گیا ہے. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ کس جرم میں تمہیں قتل کر دیا گیا تھا. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن نے خواب دیکھا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خواب یہ تھا کہ اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہے، قیامت کا دن سمجھے انہوں نے دیکھا. اللہ عرش پر اللہ عرش پر فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اس تخت کو عرش کو تھامے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، عمر بھی ہیں. اتنے میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور اپنا سر خون سے بھرا ہاتھ میں لیے ہوئے آتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں کہ اللہ پوچھ ان لوگوں سے مجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا ہے. تو خواب کا بقیہ حصہ ہے. پھر کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ تھرایا، وہ کانپا. اب عرش کتنا بڑا ہے، آیت الکرسی میں کرسی کتنی ہے تو پھر عرش کتنا بڑا ہوگا، تو عرش کانپ اٹھا. تو پھر کہتے ہیں کہ خون کے 2 پرنالے زمین پر جاری کر دیے گئے. تو اس کی جو خون کے 2 پرنالے جاری کر دیے گئے تھے، اس کی تعبیر جو تھی حضرت عثمان کی شہادت کے بدلے میں یہ 2 جنگیں تھی، یہ 2 سزائیں تھیں جو اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو ملی تھی. یہ جنگ جمل اور دو جنگیں تھیں، جنگ جمل اور جنگ صفین تھی. تو ایک جنگ میں 10,000 یہ مسلمان لڑے تھے اور شہید ہوئے تھے، اور دوسری میں 74,000 مسلمان جو تھے ان کی سمجھ لیں کہ شہادتیں ہوئی تھیں. تو آیت نمبر 10 پہ چلتے ہیں آپ. وَإِذَا اور جب الصُّحُفُ اعمال نامے نشرت پھیلا دیے جائیں گے. تو نشرت کہتے ہیں صحیفے کھول دینا. سورۃ القاف میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، نہ وہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑے گا نہ بڑی چیز چھوڑے گا، اور بندہ کہے گا کہ اس نے تو لا صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاھا کے لفظ آئیں گے. تو ہر بندے کی وہاں پر فائل جو ہے موجود ہوگی. جیسے آج کل ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ بہت بڑا کمپیوٹر ہے اور اس کا ایک بٹن دبائیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی ایک کلک سے کھل جاتا ہے جو بھی اس سیو کیا ہوتا ہے اس کی ڈرائیو پہ نا، تو وہ سارا آ جاتا ہے.
تو پوری زندگی کی جو فلم ہے وہ شروع ہو جائے گی. آج ہم بہت اچھی طرح اس کو سمجھ سکتے ہیں. 100 سال پہلے یا رسول اللہ علیہ وسلم کے وقت اس کو سمجھنا مشکل تھا، لیکن ان کا ایمان بالغیب تھا. آج دیکھیں جو کیمرے ہوتے ہیں شرٹ کی بٹن میں لگے ہوتے ہیں اور جا کے ریکارڈ کر لاتے ہیں. اور یہ قلم جو ہوتا ہے، قلم میں جو ہے کیمرے فٹ ہوتے ہیں. تو اعمال نامہ جو ہے نہ چھوٹی چیز چھوڑے گا نہ بڑی چھوڑے گا. ذرا برابر نیکی کی ہوگی تو وہ بھی انسان اپنے سامنے موجود پائے گا، اور ذرا برابر برائی کی ہوگی تو وہ بھی اس کے عمل نامے میں ہوگی. وہاں سامنے سب کچھ کھل جائے گا، ہر چیز نشر ہو جائے گی. آج تو ہم بھول جاتے ہیں نا کہ لاسٹ جو تھرسڈے تھی کپڑے کون سے پہنے، کھانا کیا کھایا تھا، لیکن عمل نامے میں ہر چیز درج ہے. آیت نمبر 11 وَإِذَا، اور جب السَّمَاءُ آسمان کشطت، اس کی کھال اتار دی جائے گی. اب کاف شین تا، چمڑے کو کھینچ لینا، چھلکے کو اتار لینا. کھال اتر جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سرخی نظر آتی ہے. اور سورۃ رحمان میں بھی آیا ہے کہ آسمان جو ہے تانبے کی تلجھٹ کی طرح سرخ اس دن سرخ رنگ کا ہو جائے گا. تو آیت نمبر 12 وَإِذَا، اور جب الجحیم، جہنم سعرت، بھڑکا دی جائے گی. تو جہنم جو ہے دکائی جائے گی. ویسے تو اس میں آج بھی آگ لگی ہوئی ہے، لیکن اس دن مزید اس کے لیے اہتمام کیا جائے گا اور مزید اس کی آگ کو بھڑکا دیا جائے گا. کہ کیونکہ جیسے آپ گھر تو کلین کروا لیتے ہیں، آپ میڈ آتی ہے کر جاتی ہے، لیکن جس دن مہمان آتے ہیں آپ دوبارہ پھر کچھ نہ کچھ فائنل ٹچ اپ کر رہے ہوتے ہیں کلیننگ کا. تو یہی حال ہے کہ اب اس کے اندر اس کے بندے آنے والے ہیں جہنم کے، تو اس کو مزید بھڑکا دیا جائے گا. اللہ مولا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے، آمین. وَإِذَا، اور جب الجنت، جنت ازلفت، قریب لے آئی جائے گی. تو جنت بھی ایسا ہوگا کہ قریب ہوگی، جہنم بھی ہوگی. اور جہنم کے بارے میں آتی ہیں کہ اس کی 70,000 لگام ہوگی، ہر لگام پہ 70,000 فرشتے ہوں گے. اگر لگام نہ ہو تو ہر نیک اور بد کو اٹھا کے اپنے اندر ڈال دے. اسی طرح جنت بھی سامنے لے جائی جائے گی. اب ایک حسرت کا مقام ہوگا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اعمال نہیں کیے ہوں گے. وہ جنت کو بھی وہاں دیکھ لیں گے، اپنا جہنم کو بھی دیکھ لیں گے، تو اس وقت پچھتائیں گے. لیکن اس وقت کوئی یعنی پچھتانے کا فائدہ ہی نہیں ہوگا. علمت، جان لے گا، نفس، ہر نفس، ماں جو احضرت، اس نے حاضر کیا. تو ہر جان کو علم ہو جائے گا کہ کیا اعمال وہ لے کر آیا ہے. تو اس علم کے کہتے ہیں دو ہی ذریعے. ایک تو ہر انسان اپنے اعمال کا ٹھیک ٹھیک محاسب ہوتا ہے اگر وہ ہیلے بہانے نہ کرے، اپنے نفس کی طرفداری نہ کرے. دوسرے، ہر شخص کے اعمال نامے بھی کھول کر انہیں دکھا دیے جائیں گے. ان دو چیزوں سے ہر انسان اللہ تعالیٰ کی عدالت سے فیصلے سے پہلے یہ سمجھ لے گا کہ آیا وہ جنت جانے کا مستحق قرار پائے گا یا جہنم کا پائے گا. تو اگلی سورہ میں اس کی مزید جو ہے تفصیل ہوگی. تو کیونکہ اس سورہ کا سورۃ انفطار کے ساتھ اس کا آپس میں جوڑا ہے، معنوی اعتبار سے بھی اور لفظی اعتبار سے بھی. تو آگے آئے گا کہ یہ کیوں ایسا کر رہے تھے، تو وہاں پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کا دھوکہ پڑ گیا تھا. اس کی ڈیٹیل پھر ہم آگے ادھر کرتے ہیں. فلا، پس نہیں، اقسمو، میں قسم کھاتا، بالخنس، پیچھے ہٹنے والے کی. تو قرآن اب کیا ہے؟ اللہ کی بات ہے، حدیث ہے، کلام اللہ ہے. ایک حدیث رسول کی بات ہوتی ہے، پھر راویوں کا سلسلہ ہوتا ہے جس میں محدثین آ جاتے ہیں جو حدیث کو بیان کرتے ہیں. محدث اپنی یعنی سند بیان کرتا ہے، جیسے پھر سند بیان کرتے کرتے امام بخاری، امام مسلم تک پہنچ جاتا ہے. اب راوی جو ہوتے ہیں یہ ہم اثر ہوتے ہیں، یعنی جو بھی راوی دیکھیں گے اپنے ٹائم کے ہوں گے جو ایک دوسرے کو ملنے ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک راوی کوئی حدیث بیان کر رہا ہے تو دوسرے سے اگر وہ سلسلہ کنیکٹ کر رہا ہے تو وہ 100 سال پہلے مر چکا تھا. یعنی زمانہ بھی ایک ہوگا، استاد بھی اسی زمانے کے ہوں گے. پھر ثابت ہوگا کہ یہ بھی کہ ان کی ملاقات ہوئی تھی، ان کا آپس میں کوئی ریلیشن شپ تھا. تو اللہ کا کلام وہی ہے. اس کے راوی نمبر 1 جبرائیل علیہ السلام ہے اور راوی نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سورہ حج کے رکوع میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ یستفی، کہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے، فرشتوں میں سے بھی اپنے لیے قاصد اور لوگوں میں سے بھی. اب فرشتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو چنا،
اس کے لیے۔ اور انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو چنا جو کہ 1,25,000 تھے۔ اب قرآن کے راوی نمبر 1 جبرائیل علیہ السلام ہے، اور راوی نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ آپ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دورہ بھی کرتے تھے۔ تو ایسا تھا کہ اب ایسا کافی قرآن کے حافظ بھی تھے۔ جب جنگ یمامہ ہوئی تھی حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں، تو تقریباً 70 کے قریب جو تھے قرآن جو تھے، یا 700 کے قریب شہید ہو گئے تھے۔ تو اس وقت کہا گیا تھا کہ قرآن کو ایک کتابی شکل دی جائے، تو قرآن کا سلسلہ آگے متواتر ہے۔ تو اب ایسا ہے کہ اس وقت دنیا میں یہ قرآن وہ خالص کتاب اپنے ٹیکسٹ کے ساتھ ہے۔ باقی جتنی تورات انجیل ہیں ساری اپنے اصل ٹیکسٹ کے ساتھ نہیں ہے۔ بخت نصر نے جب حملہ کیا تھا، ہیکل سلیمانی کو تباہ کیا تھا، تو ان کی کتابوں کو بھی کر دیا تھا۔ پھر عزیر علیہ السلام جو 100 سال بعد اللہ تعالیٰ نے جن کو زندہ کیا تھا، ہم نے تیسرے پارے میں جس کو پڑھا تھا، انہوں نے وہ کیونکہ اس کے حافظ تھے، تو انہوں نے پھر اس تورات کو دوبارہ لکھا تھا۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 1 سے لے کے 15، اور اس سورہ کی آیت نمبر 15 سے لے کر جو اگلا مضمون چل رہا ہے، دونوں کے مضمون جو ہیں ایک جیسے ہیں، ترتیب آپ کو جدا ملے گی۔ جبریل علیہ السلام کو اصل شکل میں دیکھنا مکے والوں کے لیے فرشتوں کو دیکھنا ان کی عقل کے خلاف تھا، اور اس دور کے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔ سورہ نجم کی آیات کو ان کے ساتھ آپ پڑھیں گے، اگر آپ دیکھیں اس کو بھی ساتھ قرآن کھول کے، تو آپ دیکھیں گے کہ دونوں کا مضمون جو ہے نا ملتا جلتا ہے۔ صاحبکم کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے، اور ادھر بھی وہی لفظ آیا ہے۔ تو میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ مرسلات سورۃ الاعراف میں بھی آیا ہے، اور یہ حدیث جو قرآن، یہ اللہ، اس کو حدیث اللہ بھی کہتے ہیں، اور اس کے راوی اول جو ہے جبریل، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نمبر پر آتے ہیں۔ تو وہاں آیا ادھر آیا فلا اقسم بالخنس، کہ مخاطب کے تصورات کی نفی کے لیے لا نہیں ہے، لیکن ادھر جو لا سے پہلے فلا آیا، خنس خانس کی جمع ہے۔ خناس شیطان کو بھی کہا جاتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے شیطان اپنی تھوتنی انسان کے دل پر ٹکا کر انسان کے جذبات کو ابارتا ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے، اور نہیں تو پھر دوبارہ آ جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس آتا ہے نا، خناس اس میں بھی۔ تو یہ ادھر مراد وہ ستارے ہیں جو چلتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی اجرام فلکی میں کائنات میں ہر ستارہ اپنے بلیک ہول کی طرف جا رہا ہے، جہاں پر وہ جا کر غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس طرف ستاروں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ الجوار چلنے والے، الکنس چھپ جانے والے۔ اب ستاروں کی یہاں پہ قسمیں کھائی جا رہی ہیں، خنس کے وزن پر آیا ہے یہ۔ کنس کانس کی جمع ہے، چھپ جانا۔ اور کنسا زبیہ کہتے ہیں جانور کو، ہرن کو ذبح کرنے کے لیے، شکار کرنے کے لیے جانا، اگر وہ کہیں چھپ جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کوئی جگہ ہے جہاں پر ستارے ڈوب جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، اور یہ بلیک ہول ابھی ڈسکور ہوا ہے۔ سورۃ نجم میں آیا تھا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، کہ اس ستارے کی قسم جب وہ گر جاتا ہے، تو ہوا بلندی سے نیچے گرنا۔ سورۃ طور میں بھی ایسا ہی مضمون آیا تھا ادبار النجوم، کہ ستاروں کا پیٹھ موڑ لینا، ستاروں کا غائب ہو جانا۔ سورۃ واقعہ پر بھی آیا تھا کہ میں نہیں قسم کھاتا ستاروں کے ڈوبنے کی یا گرنے کی جگہ سے۔ تو یہ سارے اس طرف، اس کے مضمون جو ہے اس طرف جا رہے ہیں۔ آیت نمبر چلتے ہیں ابھی 17 پہ۔ واللیل، اور رات کی، اذا جب وہ رخصت ہوئی۔ ازداد میں سے جس کے دو معنی بنتے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد بنتے ہیں۔ جیسے اسرار نام ہے نا، تو اس کا معنی چھپانا بھی ہے، اعلانیہ ظاہر بھی کرنا ہے۔ تو رات کے لیے آتا ہے کہ رات کا آغاز ہو، اور دوسرا رات کا تاریک ہو جانا۔ کے معنی جب رات ختم ہوتی ہے، ادھر دوسرے معنی میں ہے کہ قسم رات کی جب وہ جانے لگے، جب اس کی تاریکی چھٹنے لگے، کیونکہ اگلی آیت میں صبح کا ذکر آ رہا ہے۔ وَالصُّبْحِ، اور صبح کی قسم، اذا جب تنفس، وہ سانس لیتی ہے۔ اب صبح سانس لیتی ہے، خوبصورت انداز میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ مولانا اصلاحی صاحب نے اپنی کتاب تدبر القرآن میں کہا کہ جب سینے پر باہری چیز کو رکھ دیا جائے تو دم گھٹنے لگتا ہے، یعنی صبح پر رات کا بوجھ پڑا ہوا ہوتا ہے۔
اور رات کو ویسے بھی سائنس نے بول دیا ہے کہ رات کو کیا ہوتا ہے کہ تمام درخت کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اور ماحول جو ہے، ماحول میں ایک بھاری پن آیا ہوتا ہے، وہ ماحول ستھرا نہیں ہوتا جو دن کے وقت درخت جو ہے آکسیجن چھوڑتے ہیں تو ہوتا ہے۔ تو رات کا بوجھ ہٹا تو صبح نے سانس لی۔ دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے جب صبح ہوئی تو زندگی حرکت میں آ گئی، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ رات کا جو سناٹا ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، صبح جو ہی لوگ پھٹنے والی ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں باہر سے گاڑیوں کی بھی چلنے کی آوازیں آنے لگتی ہیں، تو صبح کے وقت ہر کوئی اپنا کام کاج شروع کر دیتا ہے، اور رات کو جو حرکت ہوتی ہے، چہل پہل ہوتی ہے، یعنی زندگی ایک طرح سے جامد ہو جاتی ہے، سب لوگ اپنے گھروں میں آرام کرتے ہیں، تو زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ سورۃ مدثر میں بھی آیا تھا وَاللَّيْلِ اِذَا أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ اِذَا أَسْفَرَ، کہ رات جب اپنی پیٹھ موڑ لیتی ہے اور صبح جب روشن ہو جاتی ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اب مطلب اگلی آیت میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے، اِنَّهُ بے شک وہ، یہ ہو کی زمین قرآن کی طرف ہے، لَقَوْلٌ یقیناً قول ہے، رسول ایک رسول کا، کریم جو معزز عزت والا ہے۔ تو مولانا اصلاح صاحب یہاں کہتے ہیں ستاروں کے ذریعے شیاطین کے اوپر جو شہاب ثاقب پھینکے جاتے ہیں ان کا ذکر ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے، وہ علامہ اقبال کے دو شعر اس کے سامنے لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ رات کا جانا اور ستاروں کا غروب ہونا، مان پڑ جانا، دراصل صبح کی خوشخبری ہے، اور وہ خوشخبری کس طرح ہے اس کو وہ دیتے ہیں اس ٹائم کے ساتھ، یعنی نبوت اور وحی کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا، اس میں ایک بڑا وقفہ پڑ گیا تھا۔ کب پڑا تھا؟ جب عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو اس کے بعد تقریباً 600 سال تک وحی نہیں آئی تھی۔ یہ سلسلہ جب دوبارہ جڑا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آ کے جڑا، تو یہ کہتے ہیں کہ وہ تاریکی جو تھی نا، وہ رات کی تاریکی جٹی اور صبح ہوئی، یہ صبح وہ ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ملی، یعنی لڑی ٹوٹ گئی تھی، لڑی دوبارہ جڑی، فترۃ الوحی جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ رات جو تاریخ ہے، اس سے مراد یہ 600 سال کا جو عرصہ تھا عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، جب نور ہدایت ستاروں کی مانند رہ گیا تھا، یعنی ہدایت تھی، کتابیں تھیں، بدل چکی تھیں، وہ ستاروں کی طرح تھی، مان پڑی ہوئی تھی، سورج کی طرح روشن نہیں تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی قرآن ملا تو پھر یہ دوبارہ روشنی ہوئی، تب پھر یہ صبح ہوئی قرآن کا جب نزول ہوا۔ تو اصل میں تورات انجیل تو اصل ہے ہی نہیں ہے، اس وقت قرآن جو ہے یہی اصل اپنے ٹیکسٹ کے ساتھ موجود ہے، اور اسی کی اللہ تعالیٰ نے گارنٹی بھی دی ہوئی ہے۔ اور علامہ اقبال کے دو جو شعر اگلے شعر میں اس لیے سنا دیتی ہوں کہ آج کل آپ لوگ یہ طغرل الغازی اور عثمان غازی دیکھتے ہیں نا، ترکوں نے، انہوں نے 800 سال حکومت کی تھی 3 براعظموں پر، اور مکہ مدینہ یعنی 2 حرمین کے بھی یہی خادم تھے، تو اس میں ان کا انہوں نے ذکر کیا کہ ہزاروں لاکھوں ستاروں کے خون سے ان کے ڈوبنے سے سحر پیدا ہوتی ہے۔ تو ادھر کہتے ہیں کہ ترکوں پر بڑی قیامت آئی، عربوں کی غداری بھی تھی، یہ جو سعود فیملی ہے آگے آنے کے لیے انہوں نے بھی بڑا ساتھ دیا تھا۔ تو اس پر علامہ اقبال نے شعر لکھا تھا، اگر عثمانیوں پر کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، خونے 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ تو ترکان عثمانی کا پر غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، لاکھوں ستاروں کے ڈوبنے کے بعد صبح ہوتی ہے۔ یہ صبح، اب اس آیت کی طرف ہمارے، یہ صبح ہدایت کی تھی، یہ طلوع ہو چکی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اے مکہ والو تم کیا کر رہے ہو، اس کو کیوں مختلف ٹائٹل دے رہے ہو، کبھی اس کو شاعر کہتے ہو، کبھی کاہن کہتے ہو، کبھی مجنو کہتے ہو، انہ لقول رسول کریم، قول ادھر مراد جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، کلام اللہ کا ہے، جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹرانسفر ہو رہا ہے، پھر رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مکہ والوں کی طرف ہوا، تو قول سے مراد کلام اللہ ہے، جبرائیل علیہ السلام نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ تو اب اگلی آیت میں جبرائیل علیہ السلام کی جو ہے کوالٹیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ذی قوت والا ہے، اندہ نزدیک، ذل عرش عرش والے کے مکین بلند مرتبہ۔ آیت نمبر ہم 19 پہ ہیں، قوت والا، مرتبے والا، عرش والے کے پاس اس کی بڑی شان ہے۔
آیت نمبر 20 متعین اطاعت کیا جاتا ہے، سما وہاں امین امانت دار ہے، تو یعنی ان کی اطاعت کی جاتی ہے، یعنی تمام فرشتے ان کی بات کو مانتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں۔ سما کا لفظ آیا، سما نہیں آیا، سا پہ پیش نہیں آئی ہے، دمہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دیر اینڈ دین، یعنی اس کے ساتھ ساتھ وہ امانت دار بھی ہے۔ دو معنی بنتے ہیں، نمبر 1 کوئی شیاطین ان کے لائے ہوئے پیغام میں خیانت نہیں کر سکتے، نمبر 2 دوسری طرف وہ خود بھی امانت دار ہیں، کلام میں انہوں نے کوئی تحریف نہیں کی ہے۔ جیسے کوئی روایت ملتی ہے نا، کوئی حدیث، تو اس کا ہم کہتے ہیں اتھینٹسی کیا ہے، مستند ہونے کے لیے راوی کا سکہ ہونا ضروری ہوتی ہے، راوی کی 5 صفات ہوتی ہیں۔ امام بخاری نے 5 صفات رکھی تھی نریٹر کی، اور امام مسلم نے 4 رکھی تھی، راوی سکہ ہو، صادق ہو، امانت دار ہو، شاذ نہ ہو، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں، اور اس کی میموری جو ہے شارپ ہو۔ تو رسول جو ہے اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، میسنجر آئے ہیں اللہ، جیسے سورۃ حج کی میں نے آج پہلی بھی آیت کوٹ کی تھی کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے قاصد کے لیے، اللہ یستوی کے لفظ آئے ہیں، چن لیتا ہے۔ رسول جو لفظ آیا ہے قاصد ایلچی کے لیے، رسولوں میں سے بھی اور فرشتوں میں سے، انسانوں میں سے اور فرشتوں میں سے، فرشتوں میں جبرائیل اور انسانوں میں تمام انبیاء کو چنا، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آیت نمبر 20 پہ چلتے ہیں، وما اور نہیں صاحبکم ساتھی تمہارا بمجنون کوئی مجنون دیوانہ، یعنی تمہارے صاحب کو، تمہارے ساتھی کو کوئی دیوانہ نہیں، یہ تمہارے اندر موجود تھا، بنو ہاشم میں سے تھا، تمہارے اپنے خاندان کنبے قبیلے میں سے تھا، تمہاری زبان بولتا تھا، اور تم ہی میں یہ بڑا ہوا ہے، اور تم ہی اس کی سچائی دیانتداری پر تم ہی نے اس کو امین کا ٹائٹل دیا تھا، اور یہ کتنا سچا ہے اسی کے اوپر تم نے اس کو صادق کا جو ہے لقب دیا تھا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کو 2 لقب جو ہیں یہ نبوت سے پہلے ملے ہوئے تھے، یعنی یہ قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، تمہارے دیکھے بالے ہیں۔ آپ غور کریں، اللہ نے جبرائیل کی صداقت اور دیانت تو فرما دی آیت میں کہ وہ جبرائیل کون ہے، وہ سچا ہے، امانت دار ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ عرب والے کہ وہ تو جانتے تھے کہ یہ صادق اور امین ہے، انہیں ہاں شک ہو گیا تھا۔ شک کس بات میں ہو گیا تھا؟ وہ سوچتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کرنے کے لیے غار ہرا میں جاتے تھے تو شاید وہاں پہ آپ کا دماغ توازن شاید کچھ خلل پڑ گیا، یا وہاں کوئی آسیب کسی جن کا سایہ آ گیا ہے، تو اس لیے آپ کو جنون اور مجنو کا ٹائٹل دیتے تھے۔ تو سورۃ نون میں بھی آتا ہے نا، والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت کبھی مجنون، کہ اس میں یہاں ہرگز تمہارے ساتھی کو نہ تو دماغی خلل ہوا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی اسیب یا جن کا سایہ ہوا ہے۔ آیت نمبر آ رہے ہیں ہم لوگ 23 پہ، ولاقد اور البتہ تحقیق رآہو اس نے دیکھا اسے بالافق کے آسمان کے کنارے پر المبین کھلے۔ اب یہ جبریل علیہ السلام کے اوپر اعتراض کرتے تھے مکہ والے، نا خیال کرتے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے، کوئی آسیب کوئی سایہ ہو گیا، تو اس وجہ سے آپ ایسی بے کی باتیں کر رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرما رہے ہیں کہ یہ آج نہیں کہہ رہے کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا، یہ کیونکہ اگر اس کو سورۃ نجم میں جائیں تو معراج کا واقعہ آتا ہے کہ جب آپ نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے لے گئے، آپ نے دیکھا، تو اس کے اوپر اتنی باتیں ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، انہوں نے اس کو پہلے بھی دیکھا تھا، تو پہلی جو وحی آئی تھی نا، تو فطرت الوحی ہوئی تھی، اقرا بسم ربک الذی کے بعد، کیونکہ آپ پریشان تھے کہ یہ کیا ہوا، تو جابر بن عبداللہ کا جو واقعہ ہے نا غار ہرا سے، آپ کہتے ہیں میں جا رہا تھا تو مجھے آواز آئی، میرے اوپر خوف طاری ہو گیا، تو میں نے اوپر دیکھا تو یہ وہی والا فرشتہ تھا جو غار ہرا میں آیا تھا، تو آسمان کے پورے افق پر چھایا ہوا تھا، تو یہ اس طرف اشارہ ہے۔ آیت نمبر 24، وما اور نہیں ہوا وہ علی الغیب غیب پر بدنین ہرگز بخیل۔ بخیل جو ہے نا، یہ دنین 2 معنی میں آتا ہے، نمبر 1 بخیل اور نمبر 2 لالچی۔ اگر لالچ ہو تو آٹومیٹکلی بندہ بخیل بھی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے صلہ پر ہو تو لالچی کے معنی آتے ہیں، اگر با آ جائے تو بخل کے معنی میں آتا ہے کہ رو کر رکھنا۔
تو غیب سے جو علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہا تھا وہ اپنے تک روک کر نہیں رکھ رہے تھے. فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ آتا ہے نا اس میں بھی کہ بس اپنے رب کی نعمت کا چرچا کریں. تو اکثر علماء کی یہی رائے ہے، لیکن مولانا اصلاحی صاحب یہاں آ کے اپنی رائے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یعنی ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے حریص اور لالچی نہیں ہے. مراد یہ کہ کاہن لوگ خود کوششیں کرتے ہیں کہ ان کا دھندا چلے، اور اس دھندے کے لیے وہ چلے مراقبے کر کے جن کو قابو کرتے ہیں، موکل جو ملتے ہیں ان کو خبریں لا کر دیتے ہیں، پھر یہ عامل بن کر لوگوں سے نذرانے وصول کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ باتیں نہ تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی خانقاہ میں نہیں رہے، آپ نے کبھی چلے نہیں کاٹے، آپ خلوت نشین نہیں ہوئے، آپ غار حرا گئے بھی تو آپ قدرت کی چیزوں پر غور و فکر کرتے تھے، کیونکہ آس پاس جو مکہ کا ماحول تھا بہت ہی خراب تھا. دیکھیں اس میں جوا تھا، زنا تھا، حرم کے اندر انہوں نے کتنے بت رکھے ہوئے تھے، ہر قبیلے کا اپنا بت تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، لونڈیوں سے غلط دھندا کیا جا رہا تھا. یعنی کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو ان کے اندر موجود نہ ہو. تو آپ ان سے اکتا کر آپ قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے تھے جب جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس وہی لے کر آئے تھے. تو اس میں مولانا اصلاحی صاحب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے حدیث نہیں تھے. تو اور ایک جگہ قرآن میں رسول اللہ علیہ وسلم کو کہا بھی گیا کہ اے نبی آپ امیدوار نہیں تھے، ماں کنتا ترجو، کہ آپ نہیں یہ امید رکھتے تھے کہ یہ آپ کی طرف وہی اتاری جائے. اور شروع میں تو آپ کیونکہ کہتے تھے کہ شاعری یہ وہ پسند نہیں تھی، تو آپ کہتے تھے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اب اگلی آیت پہ چلتے ہیں. آیت نمبر آئی تھنک یہ ہو گئی ہے 25 پہ ہم شاید آنے والے ہیں. ہاں جی 24 پہ آئے ہیں. وما اور نہیں ہوا وہ علی الغیب غیب پر بدنین، یہ کر چکی ہیں. اور آ رہے ہیں اس پہ آیت نمبر 25 پہ. وما اور نہیں ہے ہوا وہ بکولن کول الشیطان، شیطان رجیم مردود کا. تو یعنی اے مکہ والو ہوش کے ناخن لو، غور کرو، یہ کیوں تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تمہارے اندر رہے ہیں، ان کی 40 سال کی زندگی گواہ ہے تمہارے سامنے کہ وہ اس طرح کے نہیں تھے. اب ولید بن مغیرہ نے جو صاف انکار کیا تھا جب آپ کے بارے میں انہوں نے میٹنگ کی تھی نا کہ ہم مل کے تو رسول اللہ علیہ وسلم کو کس طرح انکار کریں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم چلے کہتے ہیں کہ آپ کہاں ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، صاف انکار کر دیا تھا، میں کہانوں کو جانتا ہوں، ان کا کلام بھی رسول اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کرے یہ کہانوں کا نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا تھا چلو ہم کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے. تو کہتے ہیں نہیں، یہ قرآن شاعر نہیں، میں نے بڑی بڑی پوٹریز بھی پڑھی ہیں، تو آپ اسی سے لے لیں. تو 2 کڑیاں حدیث اللہ کی، وہی راوی اول جو میں نے کہا تھا جبرائیل، اور راوی 2 جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آ کے ملتی ہیں. تو اب اگلی آیت پہ چلتے ہیں. فَأَيْنَ پھر کدھر تذهبون تم جا رہے ہو، یعنی تم کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہارے اندر ایک ہیرا موجود ہے جس کو صادق اور امین کا ٹائٹل تم نے دیا ہے، تم کیوں اس کا انکار کر رہے ہو؟ تم لوگ کیوں اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہو؟ تم کیوں اس ہیرے کو پتھر سمجھ کر اس کو نہ ٹھکرا رہے ہو؟ تو پھر آپ نے دیکھا کہ یہ ہیرا مدینہ والوں کو ملا، پھر مدینہ کے نصیب میں تھا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر آج آپ ادھر دفن بھی ہیں. آپ کا یعنی جو آپ کی قبر مبارک ہے مدینہ میں. ان نہیں ہے ہوا وہ الا مگر ذکر، ایک نصیحت للعالمین، جہان والوں کے لیے. آیت نمبر 27 پہ ہوں. تو یہ قرآن جو ہے تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. اب اس میں دیکھیں تمام جہان آ رہے ہیں. تو لمن اس کے لیے جو شاء چاہے منکم تم میں سے، ان یہ کہ یستقیم وہ سیدھا چلے. تو جو اختیار کرے گا اس راستے کے لیے تو آئے گا. حدیث قدسی ہے کہ ایک بندہ اگر 1 قدم چل کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 قدم چل کے آتے ہیں. اگر وہ ایسے عام چال سے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر آتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس کا بازو بن جاتا ہے، آنکھ بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فزیکلی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے لیے پہلے ہماری کوشش کا ہونا شرط ہے. جب ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو کرنا آسان کر دیتے. آپ
جیسے کسی کی کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آگے وہ وسیلے بنا دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ہم گھر میں ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے نا کہ مجھے قرآن کا ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ سیکھنا ہے کرنا ہے، لیکن میں کسی کلاس میں نہ جاؤں، میں آن لائن نہ کروں، میں بیٹھ کے ٹی وی پہ ڈرامے دیکھتی رہوں، تو پھر بات نہیں بنتی ہے۔ اس میں وہی ہے کہ ایک بندے ایک تیری چاہت ہے، ایک اللہ کی چاہت ہے۔ اگر تو وہ کرے گا جو تیری چاہت ہے تو تجھے تیری چاہت میں اللہ تھکا دے گا، اگر تو چاہے گا جو رب کی چاہت ہے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا کرے گا جو تیری چاہت ہے۔ بڑی مشہور جی آپ نے سنی ہوئی، تو وہی جی وہاں پہ آپ اس کو فٹ کر لیں۔ آخری آیت پہ چلتے ہیں، وما اور نہیں تشاؤون تم چاہتے الا مگر ان جے کہ یشاء چاہے اللہ اللہ رب جو رب العالمین تمام جہانوں کا۔ تو وہی آپ دیکھ لیں کہ اس میں سورۃ نجم کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، جو 15 آیت اس کی پہلی ہیں۔ تو ادھر مجنو کا بھی لفظ آیا تھا، تو مجنو جو پچھلی آیت میں آیا تھا تو کہتے ہیں دلہ اور غوا جو ہوتا ہے، دلہ بھٹک گیا، غلط راہ پر چلا گیا، غلطی نہ تھی، اور غوا جو اب آتا ہے تو نیت کی خرابی تھی، انسان خود غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ اب وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ آئے ہے نا۔ تو ادھر ہم بھی دیکھیں گے کہ ہم جان بوجھ کر بھٹک رہے ہیں یا ہم غلطی سے بھٹک گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، یا ہمیں پتہ ہے کہ سارا بتایا جا رہا ہے یہ کام کرو نہ کرو، ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں۔ سورج نجم میں آیا تھا وما ينطق عن الهوى ان هو وحی یوحی، کہ آپ اپنے خواہش نفس سے نہیں جو بھی کہتے ہیں۔ اور سورۃ تکویر میں ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے مگر یہ تمام جہانوں والوں کے لیے یاد دہانی ہے۔ قرآن سرچشمہ ہے ہدایت کا، اور یہ خواہش نفس کی بنیاد پر نہیں ہے کہ جو جی چاہ رہا ہے وہ ہوگا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ رہے ہیں، جو وہی ان کے اوپر آ رہی ہے، جو ہدایت کا سامان دے رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے۔ اور یہ قرآن، یہ ہدایت تمام انسانوں کے لیے یاد دہانی ہے، یہ وہی ہے جو نازل کی جا رہی ہے۔ سورۃ نجم میں بھی اسی چیز کا ذکر آیا تھا، ذو مرۃ فاستویٰ وہم بالافق الاعلیٰ، کہ آپ نے دیکھا جو میں نے پہلے بھی تقابل کیا تھا۔ تو ایسا ہے کہ اس میں پھر کہا جاتا ہے کہ سورۃ نجم میں نا کہ وقابہ قوسین او ادنا، کے اس سے کسی نے مراد اللہ لے لیا کہ جب آپ معراج کے موقع پہ گئے تھے تو اللہ آپ کے قریب آیا، تو اصل میں یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اپنی اصلی جگہ سے ہو کے لٹک کر آپ کی طرف آ گئے تھے۔ تو جو بھی آپ نے کیا وہ جھوٹ نہیں تھا، جو آپ کی نظر نے دیکھا وہ سچ تھا۔ تو ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار جبرائیل علیہ السلام کو خالص اپنی اصلی شکل میں دیکھا تھا، معراج کے موقع پر، اور ایک مدثر کی سورۃ المدثر کی وحی سے پہلے آپ نے دیکھا تھا۔ تو اس وقت اب دیکھیں ہم جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں نا کہ جو وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، تو ہماری چاہت سے کچھ نہیں ہوتا، تو ہمارے پاس اختیار اللہ کا ہے، جب چاہے وہ اختیار اللہ تعالیٰ سلب کر لے، تو ہم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اختیار استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آزادی دی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس آزادی کو ہم سے اللہ تعالیٰ سلب کر سکتا ہے۔ جیسے اگر کسی پہ فالج آ جائے، زبان پہ لکوہ ہو جائے، زبان بند ہو جائے، یا دلوں پر مور لگ جائے، انسان ہدایت سے ہٹ جائے، ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، تب اللہ علی قلوبہم ختم اللہ علی قلوبہم۔ تو ایک اللہ کی چاہت، ایک بندے کی چاہت ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہی کرائے جو اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی چاہت پہ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وہ چیز عطا کر دے گا جو ہماری خواہشات ہوں گی۔ تو اب ایسا ہے کہ انسان کا جو ہے ہمارا اعمال نامہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا، تو اب ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اچھے اعمال کرنے کی ہم کو توفیق اختیار دے، اور جو اختیار اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، جو آزادی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے رکھی، ہم اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان کے اندر رہ کے ان کا استعمال کریں۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔